अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आखिर क्या हो रहा है। शेर अफजल मरवत साहब को पहले निकाला गया, फवाद चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब वाले मसाइल भी चल रहे हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले एक अच्छी खबर, अच्छी खबर आज आई सेनेट से। सेनेट के अंदर अरकान सेनेट के लिए तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनकी तनख्वाहों में लाखों का इजाफा हुआ, पंजाब असम्बली के जो MPA हैं उनकी तनख्वाहों में लाखों का इजाफा हुआ। उसके साथ साथ जहाँ पे अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, ये कैसे हो सकता है कि अवाम के टैक्सों के पैसों से जिन अफसरान को तनख्वाहें मिल रही हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा ना हो। ये सामने आप देख सकते हैं, आज मीडिया ने रिपोर्ट किया, खबर आई कि जो नेपरा है, जो इलेक्ट्रिक के मामलात को पाकिस्तान में देखता है, उसको रेगुलेट करता है, उनके अफसरान की तनख्वाहों में 300% इजाफा हो गया। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो तफसील ये है कि पहले वो चेयरपर्सन साहब जिनकी तनख्वाह 8 से 10 लाख रुपए थी और जो दीगर ऑफिशियल्स थे जिनकी तनख्वाहें भी इसी कैटेगरी में आती थी, इसी ब्रैकेट के अंदर आती थी, अब उनकी तनख्वाहों में 300% इजाफे के बाद चेयरपर्सन साहब की तनख्वाह तकरीबन 32 लाख रुपए और दीगर हुकाम की तनख्वाहें तकरीबन 29 लाख रुपए माहाना हो गई हैं। इसमें बहुत सारे उनको जो घर के किराए के लिए पैसा मिलता है, दीगर फंड्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, लेकिन मजमूई जो फिगर है, जो कलेक्टिव फिगर है, वो 32 लाख और 29 लाख की है। अब हमारे वज़ीर आज़म साहब ये भी कहते हैं कि अगर IMF की मजबूरी ना हो तो मैं अपनी आवाम को रिलीफ दूं, उनके टैक्सेस में कमी करूं। क्या ये IMF की मजबूरी सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए है? पाकिस्तान की जो अशराफिया है, चाहे वो अफसरान हो, चाहे वो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, आपके अरकान असम्बली हो, अरकान सेनेट हो, क्या इनके लिए IMF मना नहीं करता कि आप इनकी तनख्वाहों में लाखों रुपए इजाफा नहीं कर सकते? इससे पहले हमने देखा कि आला अदलिया के जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनकी तनख्वाहों में भी लाखों रुपए इजाफा हुआ। और अब अच्छी खबर जो है वो सेनेट और नेपरा के हुकाम के लिए है कि उनकी तनख्वाहों में भी लाखों रुपए इजाफा हो गया। जिस तरह शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आखिर हो रहा क्या है। शेर अफजल मरवत साहब को बाकायदा तौर पे जमात से निकाल दिया गया है। इस वक्त मरवत साहब कहाँ पे खड़े हैं, क्या वो जमात का हिस्सा हैं या नहीं है, वो खुद क्या इस हवाले से कहते हैं, इन मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आपको जवाब मिला कि आपको क्यों निकाला? मैं तो ढूंढ रहा हूँ जवाब, और सबको मैं अपील भी कर रहा हूँ। आज मैंने फिर असम्बली में नारा लगाया, खान के नारे लगाए और PTI के दोस्तों ने बड़े ही पुरजोश जवाब दिए। ये नारा मैंने पार्लिमानी कमेटी में भी आज लगाया। अच्छा, अभी आप पार्लिमानी कमेटी में आपने इजलास जो हुआ उसमें शिरकत की आपने? जी, मैंने शिरकत की, तकरीर की, और मैंने तमाम दोस्तों को कहा, मैंने कहा मैं अब सबके साथ कैंपेन में फिरा हूँ तो मेरे साथ ज्यादती हुई है, आप मेरे साथ जो हैं मेरे हक में आवाज़ उठाएं। तो फिर उन्होंने सब ने यकजहती का इजहार किया। बल्कि वैसे कैसा निकाला आपको पार्टी से? वो उधर आपके साथ वो बैठे भी हैं, आप इजलास में भी शिरकत कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही ये हो रहा क्या है? अभी 2-3 दिनों में खान के साथ भी बैठा हूँगा। खान साहब से मुलाकात होनी है आपकी? जी हाँ, बुलाया उन्होंने। खान साहब ने कब तक हो जाएगी मुलाकात? मैंने कहा कि तारीख कोई मखसूस बता दें ताकि ऐसा ना हो कि फिर ये अब्दुल्ला इब्न उबे वाला काफिला फिर जाके कोई खान भर दे और फिर कहें कि जी खान नहीं मिलना चाहता है। तो मैंने कहा कोई मखसूस एक तारीख। इसमें ये कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ साजिश करते हैं? ये वही लोग हैं जो पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, कौन लोग हैं? कोई नाम तो होगा ना? बस लोग ही है, पर उसमें कोई शख्सियत तो होगी ना जो पार्टी पे कब्जा करना? शख्सियत नहीं, शख्सियात। समझ तो आप क्यों उनकी आंख में खटकते हैं? मतलब बहुत सारे दीगर लीडरान भी हैं, सिर्फ शेर अफजल मरवत क्यों? वो एक शायर ने कहा है ना, साकी की बज़म में ये निज़ाम अदब रहा, जिसने उठाई आंख वही तिश्न लब रहा। तो वो कहते हैं इसलिए आपको आप उनको बर्दाश्त नहीं है। असल में वो हमारी केमिस्ट्री नहीं जानते हैं। वो समझते हैं कि सब बुली हो सकते हैं, सब जो हैं ट्रोलिंग से डर सकते हैं, सब जो हैं किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल हो सकते हैं। हम कुछ और मिट्टी के बने हैं। अच्छा, एक तो देखें ना मरवत साहब, आप पे ये भी तनकीद होती है कि सम टाइम आप ऐसी बात कर देते हैं जिससे इमरान खान को नुकसान होता है। मसलन कि जब वो सऊदी अरब का यहाँ पे वफ्द आ रहा था, उससे पहले जो आपने बात की वो सऊदी अरब बातें और लोगों ने भी कही, और आपको सिंगल आउट किया जाता है।
نہیں آپ کوئی وجہ کوئی بتا دیں کہ میں نے خان کے کاس کو نقصان دیا ہو، کوئی ایک وجہ کوئی بتا دیں. البتہ میں ہزاروں وہ کنٹریبیوشن بتا سکتا ہوں کہ میں نے خان کے کاس کے لیے کیا کیا ہے، کتنا میں نے جیلا ہے، کتنی تکالیف اٹھائی ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہیں کدھر گئی آج. اچھا ویسے یہ پاپولیرٹی آپ کی، اب جب آپ باہر جاتے ہیں لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہ آپ کی پاپولیرٹی ہے یا خان کی پاپولیرٹی ہے؟ بڑا ٹرکی سوال آپ نے کیا. یہ بات خان نے بھی مجھ سے کہی تھی اور آج جواب بھی دوں. خان صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ بڑا آپ نے میٹیارک رائز کیا ہے. یہ لفظ میٹیارک میں نے ان سے سیکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو سنبھالنا ہے. تو میں ان کو چھیڑنا چاہتا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ خان صاحب یہ میٹیارک رائز جو ہیں یہ اس میں شک نہیں ہے کہ خان کی کاس کے لیے جس طریقے سے ہم نے آواز اٹھائی اور جو جرأت دکھائی وہ لوگوں کو بھا گیا. اور آج بھی ابھی بھی اسمبلی میں ساری پارٹیوں کے لوگ، نون کے، JUI کے، جماعت اسلامی کے لوگ آ کے میرے ساتھ تصاویر بنا رہے تھے. اور آج بھی اسمبلی میں مجھے نون کے اور پیپل پارٹی کے لوگ بڑی عزت اور احترام سے ملتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبب خان بنا، لیکن میری اپنی کوششوں کو یا میری جدوجہد کو آپ اس میں نیگیٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ میدان تو سب کو حاصل تھا، سب اس پہ ٹرائی کر سکتے تھے، لیکن کسی نے کی نہیں. ہم نے ٹرائی ماری، اللہ نے قبولیت بھی دی اور اللہ نے کامیابی سے بھی اچھا اب خان صاحب نے کس کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ آئے مجھ سے؟ ایک MNA صاحب کے ذریعے پیغام بھیجا ہے. اور MNA صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ خان صاحب نے کنفرم یہ بات کی؟ ہاں، اور انہوں نے ایک اور بڑی عجیب بات بتائی، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی 2-3 لوگ ہی تھے اور خان صاحب کے کانوں میں کسر پسر ہی ہو رہی تھی، تو فواد چودھری صاحب بھی خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے بقول ان شخص کے. اب آپ کو پتہ ہے فواد چودھری صاحب میری کبھی لگی نہیں ہے ہمارے درمیان، بات کی زندگی میں کبھی ہمارے درمیان فون پہ رابطہ ہی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب نے جو ہے آپ کا کیس پلیٹ کیا اور ان کو بتایا کہ بھائی میڈیا میں جو سوشل میڈیا ہیں اور ورکر ہیں وہ تو ان کے ساتھ جو ہیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا خان کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے، یعنی یہ ان کی باتیں، گرچہ ILF میں کسی کا منصب لینے کی میری چندہ کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن فواد چودھری صاحب نے ان کو کہا کہ جی یہ آپ ILF کا سربراہ ان کو بنا دیں. یہ وکلاء کو بڑا، یعنی ایسے لوگوں کی طرف سے بات ہونا اور جن سے میری توقع ہیں، جن کے ساتھ میں نے کمپین کی، مہار کائی، جو میرے کولیگز ہیں، ان کا خاموش رہنا اس وجہ سے کہ وہی وہ جو گالی بریگیڈ ہے پیچھے پڑ جائے گا. تو فواد چودھری صاحب کا میں یہ اس دور میں ایسی بات کا مجھے کسی نے پہنچا دیا ہے، میں تو مطلب بڑا پر فواد چودھری صاحب کی تو اپنی حالت یہ ہے کہ ان کو پارٹی نے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ ہم نے نکال دیا، فارغ کر دیا، اور بڑے سخت الفاظ ان کے خلاف استعمال کیے ہیں. انہوں نے جو شعیب شاہین صاحب کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، یقیناً آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس لڑائی پہ تو میں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. میں نے تو قطع نظر اس کے، کیونکہ فواد چودھری صاحب بھی شاید بولتے تو بڑے کمال کے ہیں، لیکن منہ زبان جو ہیں وہ بھی ہماری طرح جو ہیں شاید کچھ بیلاگی ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سم ٹائم آپ کے بیانات میں بھی کہیں نہ کہیں اوپر نیچ ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بھی نقصان ہوا؟ نہیں، میں غلط ہوں، زیادتی کروں، گناہ کروں تو پھر میں ہمیشہ جا کے اس آدمی کے پیروں پہ پڑ جاتا ہوں. یہ میری سرشت میں ہے. میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو جن کو مجھ سے نادانستگی میں ناراض کیا ہے، لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں، ساری پارٹی ایک سائڈ پہ ہو جائے، چندہ پرواہ نہیں ہے. اگر میں درست ہوں تو میں کسی بھیڑ سے، کسی گالی بریگیڈ سے، کسی میڈیا سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان سے میں ملوں گا تو خان کو میں کہوں گا کہ خان صاحب آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے کیوں مجھے نکالا؟ لوگ آپ کے کان بھریں گے اور آپ پھر اس پر میرے ساتھ اس طرح کریں گے. میرے ساتھ صرف نکالنا یہ تیسری دفعہ کا عمل ہے. بازی نہیں آ رہے ہیں. ہر وقت میں صفائیاں دیتا پھرتا ہوں. جھاڑو اٹھا کے ہر وقت صفائیاں دینے سے بہتر ہے اب میں نے بیلچہ اٹھا لیا ہے، اکاڑ دوں گا ہر اس شخص کو جو میری یہاں پہ بےخکنی کرے گا. اس لیے ایک تو سلمان اکرم راجہ سامنے آئے ہیں، باقی میں دعوت دیتا ہوں سب کو جو سامنے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک شخصیت لوگوں کو فونیں بھی کر رہی ہیں کہ جی ان کے خلاف بیان داغو. تو میں کہتے ہوں آ جاؤ جتنے سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں نا گیلے کا مزید کوئی کیا گیلا کرے گا. غدار ہمیں بنا دیا، بدعنوان بنا دیا. ایک ابھی تک کسی نے مجھے اچھا اگر خان صاحب نے ادھر کہا کہ بھائی میں نکال رہا ہوں، شیر افضل جاؤ میں تمہیں نکال رہا ہوں، پھر شیر افضل مروت کیا کرے گا؟ شیر افضل چلا جائے گا. لیکن شیر افضل یہ سمجھتا ہے کہ خان جس حالت میں ہے، پارٹی جن حالات سے گزر رہی ہے،
تقویت دینے کی ضرورت ہے. آپ پی ٹی آئی حقیقی تو نہیں بنا دیں گے؟ کوئی نئی پی ٹی آئی کے اندر نیا کوئی؟ آپ وطر کاظمی صاحب کی سر بات کر رہے ہیں. میں اتنا گھٹیا آدمی ہو ہی نہیں سکتا ہوں، اور نہ میں اتنا وہ راندہ درگاہ ہوں کہ میں اپنے محسن جس سے عشق کیا ہے، جس کو لیڈر مانا ہے، جس کے لیے مار کھائی ہیں، جس کے لیے خون بہایا ہے، جس کے لیے سب کچھ کیا ہے، آج اس چھوٹے سے نکالے جانے پہ یا ایم این اے شپ طلب کرنے پر میں فردوس شکاوان کی طرح بن جاؤں یا فاروق حبیب کی طرح بن جاؤں یا پرویز خٹک بن جاؤں. ویسے کبھی آپ کو آفر ہوئی ہے کوئی کہ دوسری طرف سے، یا پیسے کی یا کوئی ایسی کہ جناب شیر افضل؟ پیسے کی آفر تو ہوئی تھی، 2 ارب روپے آفر ہوئے تھے جب یہ 26ویں آئینی ترمیم تھی. کیوں نہیں لیا آپ نے؟ نہیں، لیکن پیسہ ہی ہے. میں اپنے نسلوں کو کیا چھوڑ کے جاؤں گا؟ آج بھی اگر خدا نخواستہ خان کا ساتھ چھوڑ دوں، یہ بھی پیغور ہوگا میری نسلوں کے لیے. میں صرف مختصر اتنا کہوں گا، میری سیاست اس دن تک ہے جس دن تک خان چاہے. جس دن خان کہے گا نا، میں یقین کریں پاکستان میں بڑا سفر کر چکا ہوں، اور میں یہ اپنی زندگی کے آخری ایام کہیں سائٹ پہ جی بی آر میں جاؤں گا. ماشاءاللہ جوان ہے، اللہ نہ کرے آخری ایام کیوں، آپ اچھے ابھی جوان ہیں، ابھی تو بہت لمبا کھیل پڑا ہوا ہے. میں بونس میں پھر رہا ہوں، سمجھ گئے نا. بہت سارے مجھ پہ اتنے حملے ہو چکے ہیں ماضی میں کہ ان کا شمار ہی نہیں ہے. ابھی 1 ہفتہ قبل میرے راستے میں IED لگائی گئی ادھر اپنے حلقے میں. یہ وہاں پہ حالات یہ ہیں، یہاں پہ پولیس نہیں چھوڑتی ہے. اوپر سے اگر میں چاہتا آسان سا راستہ نکال کے نا استعفیٰ دے کے چلا جاتا تھا دبئی. میری فیملی کہہ رہی ہے نا کہ بس چھوڑ دو، دبئی چلے جاتے ہیں، گھر ہے میرا وہاں پہ اپنا. تو لہٰذا وہاں پہ میں GBR پہ واک کرتا. میری کوئی فائنینشل مجبوریاں نہیں ہے کہ میں نے جناب وکالت کروں گا تو میرا اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، لائف کو انجوائے کر سکتا ہوں. اچھا، لائف تو آپ نے انجوائے کرنی ہے، لیکن اوبیسلی ایک ورکر کی ذمہ داری بھی ہے. ورکر آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. ہم نے سوابی جلسے میں بھی دیکھا آپ کے نعرے لگے، لیکن اس پہ تنقید بھی ہوئی کہ ادھر آپ نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. مثلاً کہ وہاں پہ وہ ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب تقریر کر رہے تھے اور آپ نے ایسے نعرے لگوانے شروع کر دیے اور عوام نے آپ کو رسپانس کرنا. تھوڑی سی تصحیح کر دوں نا. جی، صرف سلمان اکرم راجہ صاحب کی تقریر میں تو نعرے نہیں لگے، برسر گور صاحب کی تقریر میں لگے، اسد قیصر صاحب کی، علامہ ناصر صاحب کی تقریر میں، اس کے علاوہ جو ہیں شاہرام ترکی صاحب کی تقریر میں ان لوگوں نے نعرے لگائے. اور میں جب بھی نعرے لگاتے تھے میں اٹھ کے ان کے محبت کا جواب ہاتھ ہلا کے دیتا تھا. تو یہ انہی حضرت کی وجہ سے جو ہیں صرف یہ کیوں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی تقریر، اور ان کی تقریر میں تو ورکر نے صحیح نعرے لگائے تاکہ وہ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ ایسی عطاب کی یہ ہیں. اچھا، علی امین سے کیسے تعلقات ہیں آپ کے؟ بہت اچھے تعلقات ہیں. انہوں نے تو آپ کے بھائی کو کابینہ سے علیحدہ کیا، اس کا رنج نہیں آپ کو؟ نہیں، ان لوگوں نے علیحدہ کیا تھا، علی امین کا کام نہیں تھا. ان لوگوں نے اس وقت یہ میرے خلاف سازش ہے. امیڈیٹلی 8 فروری کے بعد جب یہ لوگ باہر نکلے اور خان سے ملاقاتیں ان کی شروع بھی میں نے کی ہے. دوسری ملاقات میں میرے خلاف انہوں نے جناب خان کے کان بھرنے شروع کیے. اسی وجہ سے تو 3 دفعہ نکالا گیا ہوں، 4 دفعہ شوکاز ہوئے ہیں، اور 2 دفعہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے ملاقات سے انکار کیا ہے. یہ میری اپنی غلطی تھی کہ ان کی ملاقاتیں میں نے شروع کرائی، اور خان کے اس میں نے پارٹی کے مفاد میں نے شروع کرائی. ان لوگوں نے بس ایک ہی 11 اپریل سے لے کر آج تک صرف میں ہی تختہ مشق ہوں. اچھا سر، آج فیصل واڈا صاحب بھی آپ کے حق میں بول پڑے. انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ہی پارٹی ہے، میری اور شیر افضل کی. ان کی پارٹی تو لوگ کو کہتے ہیں کوئی اور پارٹی ہے، یہ کیوں کہا انہوں نے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس نے کچھ اور بھی کہا مجھے جو بتایا گیا، لیکن ہمارے پاس بھی ابھی ان جیسے فیصل واڈا صاحبان ہی ہیں جن کو ہم انشاءاللہ ان کے پاس ہی بھیجیں گے ان کی پارٹی میں شمولیت کی. پی ٹی آئی کے اندر ہیں سے ہیں، پہلے بھی تھے یہ علی زیدی صاحبان. کچھ ایک آدھا نام بھی بتا دینا سر آج ابھی کہ کون ہے اس وقت ان میں سے. بہت ساری باتیں ہیں بتانے کو، لیکن ان لوگوں کی چند لوگ. میں پارٹی کے خلاف، خان کے خلاف، خان کے کاس کے خلاف کوئی بیان نہ دوں گا، نہ دے سکتا ہوں. البتہ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا، پھر کہتا ہوں، کوئی کھل کے آ جائے سامنے، مزہ آ جائے دو ہاتھ کرنے کا، اور وہ گالی بریگیڈ کو بھی ساتھ میں لے آئیں جس سے ہمارے ایمنیز ڈرتے ہیں اور میرے حق میں بیان نہیں دے رہے ہیں. گالی بریگیڈ کو بھی دیکھ لوں گا اور ان کو بھی دیکھ لوں گا. کوئی کھل کے آ جائے، میری استدعا ہے. اچھا، آخر میں ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ خان صاحب سے ملاقات ہو گئی، کچھ عرصہ خاموش رہیں گے، اسی طریقے سے سیاست کرتے رہیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، میں تو خاموش تو کوئی مجھے کر ہی نہیں سکتا ہے. میں بولوں گا،
اور خان سے جب ملوں گا اس کو گلے کروں گا. خان کو پتہ ہے نا, خان سے ملا نا 2 منٹ میں 2 منٹ لگیں گے. یہ ساری چیزیں ہم آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا دوسرا, آپ تو صحافی بھی آپ سے خطرہ محسوس کرتے ہیں نا, وہ آپ نے کہا میں ولاگنگ کروں گا, ماشاءاللہ. تو پھر ہم کیا, سارے صحافی جو یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ہر وہ صحافی مجھ سے خطرہ محسوس کرے جو میرے حوالے سے جھوٹ بولے, صحافت کو بدنما کرے. یہ نہ پی کا ایکٹ لگ جائے آپ پہ اور صحافی آپ کے خلاف چلے جائیں. وہ تو خود پی کا ایکٹ سے بچنے کے لیے باہر بھاگ گئے, لیکن پی کا ایکٹ کے خلاف کے تحت میں نے درخواستیں دی ہیں چند صحافیوں کے خلاف. اچھا, یہ تھوڑی سی مہربانی کیا کریں, صحافیوں کی بات پہ اتنی جلدی ناراض نہ ہوا کریں. صحافی جو کمزور طبقہ ہے, اگر کوئی غلط بات کر دیں تو آپ وہ اکثر ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ سب کو لے کے جا رہا ہوں عدالت میں. نہیں, منصور علی خان کے حوالے سے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, وہ میں نے کیس واپس لے لیا. ٹھیک. ایک زبیر علی خان ہیں جو اس کو ابھی جاب سے بھی نکال دیا ہے نا. اب اس شخص کو میں نے جو ہے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے, کیونکہ اس نے وہ بہتان ترازیاں میرے خلاف کی ہیں. وہ اس کو میں موقع دوں گا کہ شہادت لائیں, اور میں نے اس کے خلاف FIR کی درخواست بھی دی ہے. کچھ لوگوں کو نہیں بھی چھوڑنا چاہیے تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں. پر آپ بڑے سیاستدان ہیں, ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ آپ درگزر کر دیا کریں. درگزر کروں گا, لیکن اگر کوئی جو ہے جھوٹ بول کے لوگوں کی نظروں میں مجھے بلٹل کرے گا, یہ صحافی تو نہیں ہوا. یہ جو پارٹی رہنما ان کو بھی پھر لے کے جائیں عدالتوں میں. ہم جو کمزور صحافی ہیں ان کو تو آپ لے کے جا رہے ہیں. صحافی, آپ یقین کریں, میں کوئی بھی آدمی تھوڑے سے 2 الفاظ کہے نا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے کسی کے ساتھ کوئی مقدمہ نہیں لڑنا ہے. ٹھیک. اور اگر مجھ سے غلطی ہوگی نا, کسی صحافی کی شان میں گستاخی کروں گا, خدا کی قسم میں اس کے پیروں میں بیٹھنا بھی اپنے لیے ایک عزت سمجھوں گا. شیر افضل مروت صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اب ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف سے نعیم حیدر پنجوتھا, اور رہنما مسلم لیگ نواز کھیل داس کوستانی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ تینوں شخصیات کا شکریہ. پنجوتھا صاحب, خان صاحب کے مقدمات کو مؤخر کر دیا گیا ہے, ڈیٹ آگے دے دی گئی ہے, آپ لوگ تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں, آپ کی ٹویٹ بھی میں نے دیکھی تھی. بہت شکریہ درکاظم صاحب, آپ نے موقع دیا. جی بالکل جی, خان صاحب کے مقدمات کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے وہ آگے کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلی سماعت تھی, پچھلی سماعتیں آپ تمام دیکھ لیں, ان تمام سماعتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر روز, یعنی ایک دن اگر چھوڑ کر ہر روز سماعت ہو رہی تھی. ہفتے میں 2 9 مئی کے کیسز کی ڈیٹس ہوتی تھیں. لیکن اچانک سے جو 9 مئی کے کیسز کی ڈیٹس ہیں وہ بھی آگے چلی گئیں. اب وہ جو ایک 26 کے اوپر معاملہ چلا گیا اور ایک آج کیس لگا ہوا تھا, اس کو بھی بغیر کسی وجہ کے توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بھی 27 پر بھیج دیا گیا. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کو اسی طرح قید تنہائی میں رکھا گیا تھا. ان کی بجلی جو ہے وہ بند کی گئی تھی, ان کا اخبار بند کیا گیا تھا, ایکسرسائز کے اوپر پابندی تھی, باہر نکلنے کے اوپر پابندی تھی, اور مسلسل وہ جو ہے اتنے دنوں جو ہے وہ قید تنہائی میں رہے. اور یہ سختیاں آخری دفعہ کب ملاقات ہوئی تھی وکلا کی؟ دیکھیں, آخری دفعہ ملاقات میری جو ہوئی ہے وہ کل ہوئی ہے. کل مطلب تو پھر تو ایک دن بھی نہیں ابھی نہیں گزرا, تو تحفظات کس بات کے؟ نہیں دیکھیں, تحفظات اس بات کے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کل تو اتوار تھا, یعنی میری ملاقات پرسوں ہوئی ہے, سیٹرڈے والے دن ہوئی. تو تحفظات اس بات کے ہیں کہ روٹین کے اندر جو سماعتیں ہیں وہ ہر روز ڈے ٹو ڈے سماعتیں چلائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اچانک سے یوں دونوں کیسز کے اندر ڈیٹس اتنی لمبی دینا, ایک میں بہانہ بنایا گیا کہ جج صاحب اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, صبح سٹاف کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سماعت جو ہے نا وہ ملتوی کر دیں, اور دونوں کی ڈیٹس آپ میچ کریں. ایک کی 26, یعنی جو 9 مئی والا تھا وہ 26 رکھی ہے, اور جو توشہ خانہ والا 2 ہے اس کی 27 رکھی ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غیر ضروری ایک ایسی سماعتیں ملتوی کی گئی ہیں. ادروائز تو آپ نے دیکھا کہ رات 9 بجے تک ٹرائل جو ہے چلتا رہتا ہے. اب دوسری طرف آپ یہ چیز دیکھیں, اس کے اندر جو اہم چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ آج ہم نے 2 درخواستیں دی ہیں کہ ہماری ملاقات کرائی جائے خان صاحب سے, اور ہم نے ان سے انسٹرکشن لینی ہے. کچھ پاور آف اٹارنیز ہم نے دیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, پرسوں بھی دیے تھے, اس سے پہلے بھی دیے تھے, وہ بھی ہمیں واپس نہیں کیے گئے. ہم نے نئے پاور آف اٹارنی جو ہے ان سے سائن کروانے تھے, وہ بھی سائن نہیں کروا کے دیے گئے. اس دن کہا گیا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب اٹھ گئے, اور آج جو ہے وہ واپس نہیں دیے گئے. وہ اسٹل وہ بھی پڑے ہوئے ہیں, اور نئے بھی, یعنی انہوں نے ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی. حالانکہ عدالت نے دونوں درخواستوں کے اوپر آرڈر کیا تھا کہ آپ وکلاء کو, یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب, میں, علی جاز بوٹر صاحب, ہمارے ساتھ اور عرفان بھائی ہیں, اسی طرح دوسری درخواست دی گئی تھی فیصل چوئی صاحب کی طرف سے, ساتھ ان کے بھی وکیل تھے, مبشر اوان تھے. تو
کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیا گیا. 3-4 گھنٹے انتظار کروانے کے باوجود, حالانکہ میں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب کو جو ہے وہ واٹس ایپ بھی کیا, میں نے کہا جی ہماری, تو انہوں نے جو ہے اس کے اوپر کوئی رسپونڈ نہیں کیا. تو یہ واضح نظر آ گیا ہے کہ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سماعتیں ملتوی کی گئی. اب کل کا دن وہ بڑا اہم ہے, کیونکہ کل ملاقات کا دن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فکس کیا ہوا ہے. وہاں پر انہوں نے جا کر خود یہ کہا ہوا ہے کہ منگل والا دن رکھ لیں, فیملی وکلاء کی کل ملاقات کا دن ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک ہمیں کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں آیا جیل انتظامیہ کی طرف سے کہ ان کی ملاقات کے لیے آپ آ جائیے, یا صبح آپ آ سکتے ہیں, یا کوئی شیڈول, ادروائز رات کو. ویسے آپ جائیں گے کل؟ بالکل ہم جائیں گے, ہم سارے جائیں گے, سیکرٹری جنرل صاحب بھی جائیں گے, تمام لوگوں کا پروگرام ہے. ایڈوکیٹ جنرل کے پی بھی آ رہے ہیں, نیاز اللہ ناجی صاحب بھی ہیں, اس کے علاوہ سمیر کھوسہ صاحب ہیں, لاہور سے ہمارے وکلاء ہیں. مختلف وکلاء نے جا کر بات کرنی ہے, انسٹرکشن دینی ہے. لیکن ملاقات ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک پورا پلان, شاید وہ میرا خیال میں کمپین کا مسئلہ, وہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا تھا نا, میں ذرا کوشتانی صاحب سے بھی ہو آر یو, اس طرح کا جو ٹرینڈ چل رہا تھا, تو میرا خیال میں نا یہ اس ٹرینڈ کا جو معاملہ ہے نا وہ ہے, کوئی شاید خطوط کا بھی معاملہ ہو, شاید وہ ٹویٹس بھی اس وجہ سے بھی تھوڑا سا وہ ڈیسپریشن والی. اچھا کوشتانی صاحب, خان صاحب آپ دیکھیں 1.5 سال تقریباً ہونے والا ہے جیل میں ہیں. آپ لوگوں کے اوپر تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کوئی سیاسی بیانیہ نہیں بنا سکے. ابھی بھی دیکھیں بیٹھ کے ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہر ٹی وی چینل پہ وہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ, آپ کی کارکردگی درست نہیں ہے یا سیاست ٹھیک نہیں کر رہے آپ لوگ؟ دیکھیں, پہلی بات نعیم پنجوتا صاحب نے کہا کہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, قید تنہائی میں ہے. میں آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو باہر جا کر کہتے کہ نواز شریف صاحب کی ایسی نکال دوں گا, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. جو بیانیہ بات آپ کر رہے ہیں, جو کچھ کہتا تھا, مگر ہماری لیڈرشپ, نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا ہے اپنی اسپیچ میں, اگر عمران خان صاحب کے پاس ایک ایئر کنڈیشن کی جگہ 2 لگا جائے مجھے اعتراض نہیں ہے. آج ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کو اچھا کھانا ملتا ہے, سہولتیں ملتی ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. اور جو بات آپ کر رہے ہیں, تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کے جس طرح یہ ہمیں چور جو استعمال ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ عدالتوں کا کام ہے. تاریخ ویسے چور تو آپ بھی ان کو کہتے ہیں, گھڑی چور اور وہ ساری چیزیں نہیں, ثابت ہوا ہے. تو جب یہ بے قصور ہوں گے تو ان سے بھی ہٹ جائے گا. ہم نے ان کو نہیں کہا, ان کے جرم نے جو داستان ہے یا جو انہوں نے کچھ کیا ہے وہ انہوں نے ثابت کیا ہے. اب ہم نہیں کہتے کہ آج کیس چلے, کل روز بیٹھ کے ہم اس کے خلاف, جس طرح انہوں نے لوگ لگائے ہوئے تھے روزانہ پریس کانفرنس, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, لیڈرشپ کے خلاف یہ بیانیہ ہے وہ بیانیہ سارے ان کے فیل ہو چکے ہیں. مکافات عمل ہے, آج دیکھو وہ کس حالت میں ہے, اور یہ کیے ہوئے سب ان کے گناہ خود کے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, میں پولیٹیکل ورکر, ہمارا کام نہیں ہے عدالتی فیصلوں میں ڈیٹس پہ. اچھا, میاں صاحب بھی تھوڑی بہت انگیجمنٹ کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب اتنا عرصہ خاموش رہے؟ اب کچھ ایم پی اے حضرات سے مل رہے ہیں لیکن زیادہ سیاسی سین پہ نظر نہیں آ رہے. دیکھیں, نواز شریف صاحب اس وقت جب سے یہ حکومت بنی ہے, وزیر اعظم کی بھی وہ رہنمائی کر رہے ہیں اور قیادت کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی بھی رہنمائی اور قیادت کر رہے ہیں. جہاں تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ عوام میں نہیں جا رہے, دیکھیں 1 سال ہمیں مکمل ہوا ہے. ہم ابھی ہماری کارکردگی کا وقت ہے. ہم جا کے آپ ویسے مطمئن ہیں کارکردگی سے؟ بالکل مطمئن ہے. اب مہنگائی ختم ہوئی ہے, معیشت ٹھیک ہوئی ہے, جو نواز شریف صاحب کا ویژن ہے. دیکھیں, نواز شریف صاحب چاہتا تو جب وہ 21 اکتوبر کو آیا تھا تو وہ اپنی جو کچھ انہوں نے عمران خان نے کیا یا جو کچھ باقیوں نے کیا ہے ان کے ساتھ, سارے کرداروں کے خلاف کھڑے ہو کے پھر بھی اس کو بات کو بڑھاتے ہیں. مگر انہوں نے اپنی انا کو, اپنی سیاست کو ایک طرف رکھا. ملک کے لیے وہ آئے تھے, پاکستان اس کی ہمیشہ نواز شریف صاحب کی پرائرٹی رہی ہے. جہاں 4.25 سال میں تباہی ہوئی تھی, یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب آج خاموش ہے. وہ دیکھ رہے ہیں ہماری حکومت اپنے جو ہمارے منشور ہے, جو ہمارے ٹارگیٹ ہے, اس کو اچیو کر رہے ہیں. ہم پاکستان ہمارے لیے پہلے ہے, ان کے لیے عمران خان پہلے ہے, ہمارے لیے پہلے پاکستان ہے, ہماری لیے سیاست پہلے نہیں. سارے اچیو کر رہے ہیں اور آپ لوگ ایک شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پاکستان آپ کی نظر میں جو ہے نا وہ خدا نہ خواستہ شاید پیچھے ہے. بات یہ ہے کہ کون سی دودھ کی نہریں پاکستان کے اندر بہہ رہی ہیں. پیٹرول کہاں پر, بجلی کہاں پر, گیس کہاں پر, آج کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں. نہیں, سروے آپ چھوڑ دینا, مجھے بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر پیٹرول کہاں پر تھا, ڈیزل کہاں پر تھا, کھاد کہاں پر تھا, دالیں کہاں پر تھی, گندم کہاں پر تھی, چینی کہاں پر تھی. جو پیٹرول کا ریٹ تھا آج میرے خیال میں اس حساب سے 150 روپے کی تو چینی ہو گئی ہے, 160 سے اوپر چلی گئی چینی. دیکھ لیں پھر.
اور 1 روپے جو ہے وہ گرا کر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے دیکھو جی کتنا پیٹرول سستا کر دیا ہے. یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ 150 سے 300 پر چلا گیا اور وہاں سے اگر 10 روپے یا 5 روپے گرا ہے تو وہ 290 بنتا ہے. وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ 150 سے بھی نیچے آ جاتا ہے. تو یہ ایک صرف اور صرف ان کی ایک وہ ہوتی ہے نا کہ جھوٹا ایک بیانیہ بنانے کی. ادروائز عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. عوام میں یہ نکلنے کے قابل نہیں ہے. ان کے پاس صرف ایک بیانیہ ہے, 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی. کیونکہ 9 مئی کے چکر میں جو کہ ایک پورا پلان بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, جو ظلم کرنا ہے اس کا جواز تھا کہ ایک جواز مل جائے. ٹھیک ہے, تو وہ جو 9 مئی کا بیانیہ ہے وہ تو عوام نے 8 فروری کو ریجیکٹ کر دیا. اب جوڈیشل کمیشن بنا کر اگر یہ سامنے سچے ہوتے تو وہ بنا دیتے تو تمام حقائق مزید بھی قوم کے سامنے آ جاتے, وہ کلیئر بھی ہو جاتا. اس سے بھی یہ بھاگی اسی وجہ سے کیونکہ یہ جھوٹے تھے. ان کا مقصد یہ ہے کہ 9 مئی سے پی ٹی آئی باہر نہ آئے, کیونکہ اگر یہ باہر آ گئی تو عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے اور ڈیفینیٹلی اقتدار میں آ جائیں گے اور ہم اندر جیل میں ہوں گے. تو یہ کبھی بھی اس چیز سے فوکس نہیں ہٹائیں گے. ان کا فوکس عوام کے لیے نہیں ہے, عوام معیشت کے لیے نہیں ہے. سارا دن پیڈ کنٹینٹ چلوانا, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر خبریں چلوانا یا پیسے دے کر لوگوں کو ہائر کرنا. اسٹوڈنٹس کو ہائر کر رہے ہیں, یوتھ کو ہائر کر رہے ہیں, ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے ویڈیوز ہیں. کون سی محبت کر رہی ہے, کس طرح محبت کرتی ہے. آپ جیلس ہو رہے ہیں. یہ نہیں, میں 10 تنخواہ والے بچے, کیونکہ بے روزگاری ہے نا, لوگ ڈنکیاں لگا کر 17 لاکھ لوگ 2 سالوں میں کیوں باہر چلے گئے ہیں. اگر وہی پیسے آپ لگائیں تو وہ کتنا 15 سے 20 ارب ڈالر روپے پیسے بنتے ہیں, اور 1.5 ارب کے لیے یہ آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بے روزگاری ہے تو لوگ ڈیفینیٹلی انہیں روزگار چاہیے. انہیں یہ 25-30 ہزار, جی آپ نے ویڈیو بنانی ہے, نواز شریف مریم بڑا زبردست کام کر. جو بندہ اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہو اس نے ملک کی تقدیر کیا بدلنی ہے, جو چوری سے ڈاکے سے آیا ہوا مندخیل صاحب کو بھی شامل کر. مندخیل صاحب, اب تو حالت یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی والے نون لیگ پہ تنقید کر رہے ہیں, نون لیگ والے آپ پہ تنقید کر رہے ہیں, بعد میں سیز فائر ہو جاتا ہے. تو یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے, یہ کیا کوئی اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے؟ جی بالکل. اگر نون لیگ سے پہلے مجھے, کیونکہ میں تھوڑا سن سکا, میرے بیٹی بھائی پنجوتا صاحب کو, یہ جو جوڈیشل کمیشن کا جو رات یہ لگا رہا ہے, ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کیونکہ جن لوگوں نے جلاؤ گراؤ کی ہے اس میں تو کسی کو نے ڈسون نہیں کیا, بلکہ جو سزا یافتہ لوگ خیبر پختونخوا چلے گئے انہوں نے تو ہار پھول پہنا ہے, ان کو تو اون کیا ہے. تو یہ جوڈیشل کمیشن وہاں بنتی ہے جہاں ابہام ہو. یہاں نہ کوئی ابہام ہے, نہ ان کی کوئی درخواست ہے کہ بھائی فورینزک کراؤ, نہ انہوں نے کسی ویڈیو کو جعلی قرار دیا ہے, نہ کسی بندے کو انہوں نے ڈسون کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو وہ ہے, بہرحال ان کی اپنے ایک وہ ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے, ضرور بنا لے. باقی جو آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کی, یقیناً پچھلے حکومت میں بھی میں اسمبلی میں کلداس صاحب بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ میں اچھا خاصا بولتا تھا, جہاں مجھے چیزیں بری لگتی تھی وہ میں بولتا تھا, اور آج بھی بولوں گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, آج کا دن دیکھیں, نیپرا کے سربراہ کی تنخواہ 22 لاکھ. او بھائی کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے 32 لاکھ سر, 32 لاکھ اور 29 لاکھ ممبران. اب مجھے بتاؤ ان کے سرخاب کے پر لگے, انہوں نے بجلی اپنے گھر سے بنانی ہے, انہوں نے گھر پہ سولر لگا کے پاکستان کو بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور یہ تنخواہ کون دیں گے؟ یہ غریب عوام جو بجلی کی جو ہے نا وہ یونٹ جو ہے نا لاکھوں روپے کا دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے سر ادھر عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی آپ کے حوالے سے کافی باتیں کر رہی ہیں نا, وہ بھی تو عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی تو بڑے ویلڈ پوائنٹس اٹھا رہی ہیں نا. عظمیٰ بخاری صاحب بھی پیپلز پارٹی کی ٹرین یافتہ ہے, وہ بھی ٹریننگ ہم سے حاصل کی انہوں نے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ترجمان ہے, ان کو حق ہے بولنا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے 3-4 مسئلے میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہتا ہوں. پنجاب میں جہاں ہمارے ایم این اے ایم پی ہے وہاں اینٹی پیپلز پارٹی افسران لگایا گیا. ہم کہتے ہیں اپنی مرضی سے لگاؤ, کم از کم ان افسران کو تو نہیں لگاؤ جو پیپلز پارٹی کی جڑیں کھود رہے. اس کے بعد K4 منصوبہ جو پچھلے 25 سال سے کھیلداس صاحب اسی صوبے میں رہتے ہیں, 25 سال سے التوا کا شکار ہے, وفاقی حکومت اپنے حصے کا فنڈ نہیں دے رہے. K5 منصوبہ جو میرے شہباز شریف صاحب کے حلقے کا منظور ہوا, 50 ارب روپے اس پہ لاگت آ رہی تھی, اور کیونکہ شہباز شریف دوڑے آتے ہیں ہر مرتبہ الیکشن لڑنے کے لیے مگر 1 ٹکا دینے کو تیار نہیں ہے, وہ اینڈ ٹائم پہ انہیں انکار کر دی. میں نے پچھلی اسمبلی میں کافی پہنچا ہے. اس کے بعد جو ہمارے 2 صوبوں میں سمندر لگتا ہے وہاں سی اتھارٹی جو بنا ہے, پیپلز پارٹی یا ہماری صوبائی حکومت سے کوئی مشاورت نہیں ہے. سندھ جو سیلاب زدگاہ سے ڈوبے ہوئے کلداس صاحب کے ایریا بھی, وہاں جو 21 لاکھ مکانات تعمیر وہ وہاں پہ وفاقی حکومت اپنا حصہ نہیں کرے. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آج
एमकेएम को 15 अरब रुपए दिए क्योंकि उन्होंने अपनी जो ना वो काबू में रखना है जंजीर में कि वोट देते हैं। भाई किस बात की आप 15 अरब एमकेएम को दे रहे हैं? क्या आप पीपल्स पार्टी के एमएलए एमपी नहीं है? तो ये इन लोगों को आप दे रहे हो, किसके कहने पे दे रहे हो? सवाल ये है। इस चलो पे फिर भी ठीक है, मंदोखेल साहब कराची को मजीद बात करते हैं, ऑरेंज मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। मंदोखेल साहब ब्रेक में एक छोटी सी ले लूं, ब्रेक के बाद एहतजाज के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म का एहतजाज करने जा रही है ईद के बाद, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा पंजोता साहब, आप एहतजाज की तो बात कर रहे हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब वाला मामला भी चल रहा है, उनको जमात से निकाल दिया गया। शोएब शाहीन और फवाद चौधरी साहब वाला मामला भी हमारे सामने है। तो ऐसे हालात में कैसे आप कोई, जैसे कहते हैं ना, बड़ा मानीखेज किस्म का एहतजाज कैसे करेंगे? बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। देखें, जो आपने सवाल किया है ना, उसके ऊपर मैं अगर आपको बताऊं, जो एहतजाज है ना, एहतजाज या खान साहब की फॉलोइंग या इलेक्शन ही करा लें, कोई चीज़ भी है, ये इस चीज़ से मनसूब नहीं है कि दो लोग आपस में लड़े हैं तो पीटीआई का जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा या वो जो ग्राफ है वो गिर जाएगा। नहीं, लोग इमरान खान के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, ठीक, वो इस मुल्क की खातिर निकलते हैं, वो चाहते हैं जमहूरियत हो मुल्क के अंदर, वो चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, अदालतें आज़ाद हों, इदारे आज़ाद हों, वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क की मईशत ठीक हो, वो चाहते हैं हमारे मुल्क में सिक्योरिटी मामला निकलेंगे। तो लोग निकलेंगे, लोग मुल्क की खातिर निकलेंगे, हकीकी आज़ादी के लिए निकलेंगे। और हर दफ़ा निकलते हैं जब जब आजमाया गया है, गोली खाने तक लोग आ गए, लोगों ने खाई हैं गोलियां। अभी भी मैं सवाबी मौजूद था और जलसे के अंदर खड़ा था जब ऊपर से आवाज लगाई गई कि आप गोली खाने के लिए डी चौक जाएंगे, तैयार हैं, तो लोग आगे से कह रहे थे कि हम सारे तैयार हैं। तो ये जज्बा होता है और ये जज्बा मुल्क की खातिर है। स्वाबी जलसे के बाद इसलिए नहीं है कि उन वर्कर्स ने आकर कोई मिनिस्टर लग जाना है या जो खड़े हुए थे या जो लीडरशिप साथ मौजूद होती है वो आकर कोई उन्होंने वो कर जाना था, बल्कि ये हकीकी आजादी की जंग सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर है और इमरान खान के नजरिए को सपोर्ट करते हुए। जलसे में जो शेर अफजल मरवत साहब ने नारे शारे लगवाए, फिर उनको निकाल दिया गया। अब शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने दोबारा उनको बुला लिया, तो दोबारा उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा क्या इस वक्त? देखिए, खान साहब उनको बुलाते हैं, खान साहब उनको वापस लेते हैं, तो ये खान साहब का फैसला है। खान साहब ने जो भी फैसला करना है उसका डिसीजन खान साहब के पास अपने पास सवाबदीद है, उसके ऊपर मुझे तो कोई इतराज नहीं है। ये तो खान साहब का फैसला होगा कि वो बैक करते हैं, नोटिफिकेशन वापस लेते हैं या उसको बहाल रखते हैं। वैसे शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि मैंने झाड़ू छोड़ के बेलचा उठा लिया और पार्टी के अंदर जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं सबको उखाड़ दूंगा। देखें, बात यह है कि डेफिनेटली जब बंदा कोई आगे से पार्टी के अंदर ही डेफिनेटली जो लोग किसी के भी खिलाफ बयान देते हैं तो वो ज़ाहिरी बात है, गुस्सा होता है कि उसने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दी है या उसने मेरे खिलाफ बात की है, तो वो डेफिनेटली होती है क्योंकि ऐसी सूरत हाल जो उनके साथ हुई है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जितना मर्जी है ना कोई बयानियाँ चला ले टीवी के ऊपर, उसकी लड़ाई हो गई है, शोएब शाहीन साहब को हो गया है, ये बयानियाँ चला लो, 9 मई का चला लो, फलाना चला लो, इलेक्शन वाला कोई मामला खुले नहीं, जो मर्जी है कर लेना। अवाम शऊर रखती है, आज इलेक्शन करवा लें, आज तमाम, पहले तो ये थोड़ा बहुत कहते हैं ना 17 सीटों वाले, हुण 17 भी नहीं हाथ आनी है भाईजान, हुण सारियां सीटें। खेलदास साहब इनके साथ बैठ के मामलात को हल कर लें, ये ईद के बाद दोबारा एहतजाज की बात कर रहे हैं, तो बैठ के मामलात हल हो जाए तो बेहतर नहीं है? जब इमरान खान साहब खुद बाहर थे, कई दफ़ा उन्होंने लॉन्ग मार्च की, इंतशार लेके आए, इस्लामाबाद पे धरने दिए, कोई उसका मुतालबा नहीं माना गया। जब वो अब जेल में, उसके पीछे जब ये निकले हैं, तो ये देखो आज भी ये कह रहा है कि सवाबी, हमने कहा गोली खाने के निकले। भाई आपके जो वर्कर हैं, जो मासूम वर्कर या बच्चे, उनका क्या कसूर है? कभी आप कहते हैं कफन बांध कर निकलो, कभी कहते गोली बंदूक लेकर चलो, और आप नहीं आएंगे डी चौक पे, आप कोई लीडर आपका नहीं आया। ये जो सारे बैठे हुए असेंबली में, ये सारे फिक्स लीडर हैं, पंजोता साहब आए हुए थे, सब फिक्स लीडर थे, सब फिक्स लीडर हैं, और वो कोई नहीं आया। ये आपस में सब लड़ रहे हैं। किसी जमात का मुझे ये रिकॉर्ड निकालें कि इस तरह एक दूसरे को थप्पड़े, जिस्मानी तौर लड़ें, गालियां दें, एक दूसरे को असेंबली में बैठ के आपस में बुरा भला गए, इससे तबाही और पार्टी की क्या होगी? और जो बात आप कह रहे हैं, हमने तो पहले दिन से कहा है, नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी कहते हैं, हर मसले का हल मुज़ाकरात है। जब तक आप सियासी रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, आपका कोई रास्ता नहीं। आपको गुंजाइश लगती है कि मुज़ाकरात की गुंजाइश है? मैं कहता हूं इनको अपना जो सियासी रास्ता है उस पर चलना चाहिए। जब वो चलेंगे तो रास्ता निकलेगा, और रास्ता निकालने वाला नवाज शरीफ है। इनको इधर उधर लिखना, खत लिखना, नवाज शरीफ साहब को थोड़ा बाहर तो निकाले ना, नजर ही नहीं आ रहा। वो कबूतर लेके मई 2023 को कहा था
کہ عمران خان نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، جو کردار ان کے ساتھ ان کا ریئلائز کرے، معافی کی بات نہیں ہے، یہ بتا دے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے راستے نواز شریف کے دل میں نکل جائے. میں ذرا مندوخیل صاحب کو بھی شامل کر لوں. مندوخیل صاحب، آپ لوگ نہ ان کو احتجاج کرنے دیتے ہیں، نہ کوئی بامانی قسم کے ان سے مذاکرات کرتے ہیں، تو اس طرح تو معاملات آگے نہیں چلیں گے. پی ٹی آئی والوں کو انگیج کریں آپ. کاظمی صاحب، آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، خواہ مخواہ مجھے اب چھیڑ رہے ہو. جب جنرل گینگسٹر فیض حمید نے RTI سسٹم بٹھایا اور ان کو پاکستان پہ مسلط کیا، اس وقت بھی میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤں تمہارے ساتھ ہے. جواب کیا ملا ہے؟ تو چور ہے، ڈاکو ہے. اس کے بعد 8 فروری کے الیکشن کے بعد خورشید شاہ صاحب نے آفر کیے، جواب کیا ملا؟ چور ہے، ڈاکو ہے. پھر جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب نے آفر کیے، جواب کیا ملا؟ حسب معمول، حسب تربیت. آپ مجھے بتا دو کہ ابھی بھی جو مذاکرات شروع ہوئے اور مذاکرات کے بعد جو سلسلہ ہوا، کیونکہ 60 ڈیز اور 60 ورکنگ ڈیز میں انہوں نے بہانہ بنایا. کیونکہ اب مجھے ایک بات بتاؤ، گور خان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، کیوں نہیں دکھایا؟ یعنی پورے جو وفد بیٹھا ہوا تھا تمام سب کو دکھا، ان کو کیمرے میں نہیں دیکھا. اس سے اندازہ لگا لے. پھر اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد جب خان صاحب نے تصدیق کی تو بات کی ہے. بشرا بی بی اور گنڈاپور کی جو چل رہی ہے مذاکرات، اس کی تو کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس. اور پھر اس کے علاوہ ان کے سارے رہنما کہتے ہیں، اور پھر جا کے عمران خان صاحب، میں آپ کو ایک خط لکھوں، آپ جواب نہیں دیں، میں دوسرا لکھ دوں، آپ جواب نہیں دیں، میں تیسرا لکھ دوں، آپ تنگ ہو جائے کہ یار میں نے مندوخیل کی بات سنی نہیں ہے. تو اس سے زیادہ بےزتی کیا ہو سکتی ہے اگر کوئی محسوس کرے؟ سوال یہ ہے، ہم تو پہلے دن سفر کرے، اب سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھے، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ. آپ کے سارے مطالبے نہیں مانے جائیں گے، کچھ آپ کے مانے جائیں گے، کچھ حکومت کے مانے جائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1 پوائنٹ ایجنڈا لیے، خان کو رہا کرو. رؤوف حسن صاحب کہہ چکا ہے کئی شو میں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نکالو. یہ ایگزیکٹو آرڈر کا سہارا لے کے اس طرح تو نہیں ہوگا. اور دوسری بات، مجھے ایک بات بتاؤ، نے کون سا حربہ استعمال نہیں کیا؟ آرمی چیف کا اپارٹمنٹ روکنے کا انہوں نے پورا زور لگایا، نہیں ہو سکا. سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو اگر روکنا چاہتے اپوائنٹمنٹ تو وہ صدر صاحب اس کو سمری کو روک سکتے تھے، وہ سمری تو نہیں روکی گئی. پر اینی وے ماضی میں دیکھیں نا سر، پیپلز پارٹی نون لیگ پہ تنقید کرتی رہی ہے، بڑی سخت کرتی رہی ہے، لیکن ساتھ بیٹھے بھی. ان کے ساتھ بھی آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، وقت کی کمی، ادروائز ہم یہ گفتگو جاری رکھتے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.